अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक 17 पारे कंप्लीट कर चुके हैं जो हम कुरान का लाइव सेशन चलाते हैं उसमें, और इंशाअल्लाह ताला हम अब 18वां पारा मुकम्मल करेंगे। और आपके जो भी सवालात हों वो आप इस पारे के लास्ट में पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अगली बार इस कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट कल का जो पारा लेंगे उसमें अल्लाह ने चाहा तो उसे इंक्लूड कर लेंगे। मैं 1 मिनट बस ये ज़रा सा लॉगिन कर लूँ और इंशाअल्लाह फिर हम इसको शुरू करते हैं। और आप लोगों को सबको पता है कि अब थोड़ा सा हमने अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करने का प्लान किया है कि हम जो अभी तक कर रहे थे कि डेली 1 पारा पढ़ रहे थे, हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि अब कल से हम दोपहर में भी 1 पारा पढ़ें, ताकि हम कैसे भी करके 25 तारीख़ तक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लें कुरान को। तो आप दुआ कीजिएगा कि हम जो सोच रहे हैं उसमें अल्लाह में कामयाब करे, हम मुकम्मल कर पाएँ। और ज़रा सा लॉगिन हो गया, मैं एक बार बस देख लूँ कि तो हम इंशाअल्लाह ताला बस शुरू कर रहे हैं। आज हम 18वां पारा पढ़ेंगे और हमने 17वां पारा पढ़ा था जिसमें सूरह हज अल्लाह के करम से मुकम्मल हो गई थी। तो आज हम 18वां पारा पढ़ेंगे। मैं सिर्फ साउंड 2 मिनट मुझे लगेंगे, मैं सिर्फ साउंड चेक कर लूँ कि आपको साउंड सही आ रही है, क्योंकि मुझे जो है लाइव के दौरान सुन नहीं पाता हूँ। तो जी, तो आज हम शुरू करेंगे सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून जो है वो मक्का में उतरी थी और 18वां पारा हम शुरू कर रहे हैं सूरह मोमिनून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए, मतलब बेशक वो लोग जो अल्लाह पे और उसके नबी पे ईमान ले आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए, जिन्होंने उनका यकीन किया कि हाँ भाई क़यामत आएगी और ये किताब जो है ये ऊपर वाले की वाणी है, ऊपर वाले की बात है, जिन्होंने इन चीज़ों पे ईमान लाए वो कामयाब हो गए। जो नमाज में इज़्व नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं, जो गंदी बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। अब इसमें पहले ईमान वाले हों, नमाज और इज़्व नियाज से नमाज पढ़ें और बेहुदा बातों से मुंह मोड़ें, और जो ज़कात अदा करें। अब अल्लाह ने जो माल आपको दिया है, आप उसका वो 1% 2.5% मिनिमम आप अल्लाह की राह में खर्च करें। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका अपने आप को, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना, इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना, ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, मगर अपनी बीवियों से जो उनकी मिल्कियत होती हैं और उनसे मोहब्बत करने से उन्हें मलामत नहीं। मतलब बीवियों से, बांदियों से जो आपकी मिल्कियत हैं उनसे मोहब्बत करने में मलामत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वे अल्लाह के मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं। और जो अमानतों और इकरारों का ध्यान रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं। यानी जो जन्नत की मीरास हासिल करेंगे, जन्नत के वारिस होंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत की मीरास हासिल करेंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, स्पर्म बना के रखा, फिर नुत्फे को लोथड़ा बनाया। अब यहाँ पे अल्लाह जो है वो आप बने कैसे हैं, आपकी कैसे आपका बनना कैसा हुआ है, वो सब कुछ डिफाइन कर रहा है। कि हमने पहले तुम्हें एक स्पर्म बनाया, उसके बाद तुम्हें एक लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, एक क्लोट बनाया, एक छोटा सा लोथड़ा बनाया, फिर उसको बोटी बनाया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर उसमें हड्डी पैदा हुई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाया, फिर उन हड्डियों के ऊपर भी मसल्स आए, गोश्त पोस्ट चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत बना दिया और फिर अल्लाह ने आपको सूरत दी। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है, बड़ा बरकत वाला है। अब अल्लाह ताला देखिए, अगर कोई इंसान अकल रखता है
تو اس کے لیے اس بات کو ماننے کے لیے یہ کافی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک سپرم سے لے کے اور آپ کے بننے کی پوری سائیکل اگر کوئی ذات بتا رہی ہے تو وہ وہی ہو سکتی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہو سکتی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اب جب بنانے والے نے آپ کو اتنی نشانیاں بتا دیں تو آپ پہ فرض ہے، آپ عقل مندی کا کام ہے کہ اس کی طرف آئیں۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو بننے کے بعد، لیکن قیامت کے دن واپس اٹھا دیے جاؤ گے، واپس اٹھا دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی طرف 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ 7 کو، آسمان کی جہاں بات آتی ہے کئی جگہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ 7 گناتا ہے، اور ہم آج یہ مانتے ہیں کہ جو ایٹماسفیئر کی لیئرز ہوتی ہیں وہ 7 ہوتی ہیں، آگے یہ بھی ماننے لگیں گے کہ جو آسمان ہیں وہ بھی 7 ہیں، یا اس میں سے بہت سی چیزیں کھل کے آئیں گی۔ اور ہم ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ پیڑ بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا پیڑ کی کھانے کے لیے روغن اور سالن کے لیے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے، اور جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جہاں بات کری ہے میں دونوں جگہ دودھ کو ڈیفائن کیا ہے، اور کافی مائتھولوجیز میں دودھ کو امپورٹنس مانا جاتا ہے، اور دودھ کے لیے اللہ نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی کہ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہوتا ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ تو جو سائنس میں تھوڑا سا بھی دماغ رکھتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس بات میں اگر تصدیق کریں، اس کو ڈھونڈیں، تو انہیں بہت کچھ نشانیاں ملیں گی کہ ہاں واقعی میں ہمارا بنانے والا تو یہ اللہ ہی ہے، یہی کتاب حق ہے، یہی کتاب وہ ہو سکتی ہے جس نے گائے کو بھی بنایا اور مجھے بھی بنایا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیکھیے اس کو، وہ جو شکتی ہے جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، اس کو بس ایک ہی بات سب سے زیادہ ناگوار ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی مان لو اور اس کو بھی مان لو، وہ آپ سے یہ کہتا ہے صرف مجھے مانو، تمہارا سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں، وہ آپ سے یہ بات کہتا ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو اللہ کے نہ ماننے والے تھے کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اس آدمی کو جو دیوانگی کا مرض ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا تو میری مدد کر، بس ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ہے کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم وہاں پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا لو، اور گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے بارے میں ان میں سے ہلاکت ہونے کا حکم پہلے لاگو ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ یہ پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، پھر انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو اللہ کے نہ ماننے والے تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت دور اور بہت دور ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ زندگی تو دیکھو بس یہی زندگی ہے، اٹھائے نہیں جائیں گے، بس یہی ہے جو کچھ ہے۔
یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس کے ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو برحق وعدے کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا، تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ مطلب ہم چاہیں یا پیغمبر چاہیں، کوئی بھی چاہیں، اللہ نے جس جماعت کا جو وقت مقرر کر دیا، وہ نہ اس کے بعد اس پر عذاب آئے گا نہ اس سے پہلے آئے گا، اس مقرر وقت پہ ہی آئے گا۔ پھر ہم ایک کے بعد ایک اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی کچھ کو کچھ کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے، ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور ظاہری دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتدار ہیں، کہ جب ہم ایسے لوگوں پہ ایمان لے آئیں جن کی قوم کے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے خدمتگار ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو جانتا ہوں، اور یہی تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا۔ جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو، ان کے خیالوں میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں اور ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے اور جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو ہم کبھی جب ہمارے حالات برے ہوں، جب ہمارے اوپر کوئی آفت آئے، تو ہمیں ہائے توبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہم پر تکلیف ڈالی ہے، بے شک ہمارے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت پوری طاقت ہے۔ تو یہ صرف ایک یہ آیت آپ کو ہمیشہ جو غلط قدم ہوں گے ان سے روک دے گی۔ آپ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ آپ سوسائڈ کرنے کی طرف سوچیں گے، تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کسی بھی ذات پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، کسی قیمت پہ نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے آپ کو اس بات پہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی تکلیف آپ کے اوپر ہے وہ آپ کو برداشت کرنے کی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، اس سے نکلنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ تو ہمیں غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اس آیت پہ یقین رکھنا چاہیے۔ مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے کھاتے پیتے لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہیں پکڑ لیں گے نا تو پھر تلملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ جب میری آیتیں سنائی جاتی تو تم منہ پھیر کے چلے آتے تھے، الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، اس سے سرکشی کرتے تھے، کہانیوں میں لگے رہتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں؟ اور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس سے سودا ہے، بلکہ وہ اس کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ ہے برحق ان کی خواہشوں پر چلے
تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں، بلکہ ہم نے اس کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے، اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ جو نصیحت ان کے پاس آئی ہے اس سے وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے بدلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ جو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا تم ان سے اس دعوت کے بدلے ان سے دولت مانگ رہے ہو، جبکہ تمہارے پروردگار کی روزی بہت بہتر ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو؟ مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کریں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر تیز عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت مہا نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کو بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہ جو آج کل کورونا کا معاملہ چل رہا ہے، بے شک اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ کو ایک بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ کورونا آپ کو موت نہیں دے سکتا، آپ کورونا سے نہیں مر سکتے۔ اگر آپ کا موت کا وقت مقرر ہے تو کورونا ہو چاہے نہیں ہو موت آ کے رہے گی، اور اگر آپ کا موت نہیں ہے تو آپ کتنے ہی کرٹیکل ہو جائیں، کتنے ہی سیریس ہو جائیں، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ کورونا یا کوئی بیماری موت نہیں دیتی، زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، صرف وہ اللہ ہے۔ تو بیماری سے ڈریے مت، اس کا علاج کیجئے، اور موت جب آ جائے گی تو بنا کسی وجہ کے بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا بیٹھا یہاں سے چلا جاؤں گا، اور موت نہیں آئے گی تو میں کتنا ہی کرٹیکل کورونا پوزیٹیو ہو جاؤں میں نہیں مروں گا۔ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے اللہ کے نہ ماننے والے کہتے تھے اسی کی طرح بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور سڑی گلی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا مالک کہ کون ہے، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر اگر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اے محمد کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ یہ بات ہم سب کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد کہو کہ اگر تو میری زندگی میں ان پہ عذاب لا دے تو مجھے محفوظ رکھنا۔ ہمیں اپنے گھر بیٹھے یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ کوئی عذاب آئے گا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے عذاب ہے تیرے نہ ماننے والوں کے لیے تو ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ، مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو بہت اچھی ہو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کتا فزیتی کر رہا ہے، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ایک حد تک بہت حد تک اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ بری بات کے بارے میں ایسی بات کہو جو بہت اچھی ہو۔
آپ کو سامنے والا اگر ذلیل ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ذلیل نہیں ہونا، اگر سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کو مجھے اس کے ساتھ بدتمیز نہیں ہونا۔ اور یہی پرورش ہمیں ہمارے بچوں کو بچپن سے دینا چاہیے تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں دنیا سے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں وہ نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کی دوبارہ اٹھائے جائے رہیں گے۔ اب یہ جو معاملات ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد اور قیامت تک کے پیریڈ میں ایک پیریڈ ہے برزخ۔ دنیا کے جیسی دوسری دنیا ہوگی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک برزخ ہے، ایک بیچ میں خلا ہے جہاں پر ساری جو روحیں ہوتی ہیں وہ وہاں رہتی ہیں اور قیامت کے دن پھر دوبارہ اٹھائی جائیں گی۔ اور اسی برزخ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہمیں یہ بھی کہنے کی منادی ہے کہ وہ مر گئے، وہ مرے ہوئے بھی نہیں ہیں، وہ برزخ میں بالکل اللہ انہیں روزی دے رہا ہے اور وہ بہت خوش و خرم ہیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اب جب اللہ اپنی آواز لگا دے گا کہ اب اٹھ کے آ جاؤ، سب آ جاؤ، اور قیامت کا منظر سامنے ہوگا تو ماں اپنے بیٹے سے کہہ دے گی کہ بیٹا میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، جگری دوست اپنے دوست سے کہہ دے گا، باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لوگ صرف اپنی سمیٹنے میں لگیں گے۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ کامیابی پانے والے ہیں۔ ترازو ہوگا وہاں پہ بوجھ کے حساب سے، قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے بوجھ کے حساب سے کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی کے حساب سے کاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ کہ ہو سکتا ہے کہ لوہے کا اتنا سا ٹکڑا ہو وہ ترازو میں رکھیں تو وہ جھک جائے، اور روئی یہ بڑی ساری ہو اور وہ ترازو میں رکھیں تو نہیں جھکے۔ ایسے ہی اللہ کے یہاں جو کاؤنٹنگ ہوگی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا، وہ آپ کے اعمال کے بوجھ سے ہوگا، اس کی کوالٹی سے ہوگا، اس کے وزن سے ہوگا۔ میں نے 2 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے لیکن میرا مقصد واہ واہی تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں رہے واہ واہ محسن بھائی نے کتنا پیسہ خرچ کر دیا، میرا مقصد اس سے دنیا کو دکھانا ہوگا، تو اس میں وزن نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس 2000 روپے تھے، میں نے اس میں سے 200 روپے خرچ کر دیے، تو اس میں وزن ہوگا۔ نیت میں وزن ہوتا ہے، اماؤنٹ میں نہیں ہوتا۔ ان کے وزن بھاری ہوں گے اور وہ کامیابی پانے والے ہوں گے، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے منہوں کو جھلسا دے گی اور اس میں تیوریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اے پروردگار ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم راستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار ہم کو اس سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب جہنم میں چلے جاؤ گے تو اللہ کہے گا اب اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے میرے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم والا ہے۔ اب یہ دعا ہے، آپ لوگ اگر اپنے دل میں آمین کہیں تو بہت بہتر ہے، اللہ کیا پتہ کس کو قبول کر لے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی پیٹھ پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم رہے تھے۔ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کتنی تھی، اللہ یہ پوچھے گا کہ زمین میں کتنے سال رہے۔ مطلب یہ مینکائنڈ سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی زمین میں کتنے سال رہے، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو بار بار 1500 سال کی ہی بات آتی ہے، اور وہ کہیں گے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے ہو، کاش تم جانتے ہوتے
کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے اور کسی کو اللہ بنا کر اور اللہ کی طرح یا اپنا کام کرنے والا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں سے نکالنے والا سمجھ کے پکارتا ہے، جس کی اس کے پاس کچھ سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ ہی کے یہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نہ ماننے والے کامیابی نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ مومنون مکمل ہو گئی، اور اب ہم سورہ نور پڑھیں گے۔ سورہ نور یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اور انشاءاللہ قرآن کو مکمل کرنے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں ایک چیز سورہ نور بھی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے حکموں کو فرض کر دیا، اور اس میں کھلے مطلب والی آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم سمجھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی شرع کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، پسند نہیں آتے، دونوں ایک دوسرے کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اب اللہ نے سیدھے ایک بات بتا دیا کہ جو بدکار عورت ہے اس سے آپ نکاح مت کیجیے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ کہ بدکردار ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اگر کسی ایک عورت پہ، یہ ہمارے اسکول گوئنگ سٹوڈنٹس اور کالج گوئنگ بچوں کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کے لیے سننا بھی یہ بات بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب تم کسی عورت پر، کسی لڑکی پر بدکرداری کا الزام لگاؤ، بدکرداری کا عیب لگاؤ کہ یہ کیریکٹر لیس ہے، اس کا تو کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کا تو فلاں لڑکے سے افیئر ہے، اس کا تو میرے ساتھ افیئر ہے، ایسی باتیں جو ہمارے بچے کالجز میں، اسکولز میں یا اپنے فرینڈ سرکلز میں کرتے ہیں، جب تم ایسا کرو تو ایسا کرنے پہ تمہارے پاس 4 گواہ ہونا چاہیے جو اللہ کی قسمیں کھا کے گواہی دیں کہ ہم نے اس کو بدکاری اس فلاں شخص کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس کی بدکاری کے گواہ ہیں۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اگر اس کو 4 گواہ نہیں ملے تو پھر اس کی گواہی کبھی زندگی میں کسی معاملے میں قبول مت کرو۔ وہ کبھی گواہی نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی گواہی ہی نہیں دے سکے گا، چاہے اس معاملے میں وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی صاف ہو، آپ ایلیجیبل ہی نہیں بچے گواہی دینے کے۔ اور اس کے ساتھ اس کے 80 کوڑے بھی مارو۔ اتنا سخت ہے کسی لڑکی، کسی عورت پہ الزام لگانا۔ اب آگے دیکھیے، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سنوار لے تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہو تو ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک وہ سچا ہے۔ اب دیکھیے، جو آدمی، مطلب اب مرد عورت کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور ان کے بیچ میں کوئی گواہ ہے ہی نہیں، تو پہلے جو الزام لگانے والا ہے، اس میں سمجھیے کہ عورتوں کے رائٹس کیا ہیں۔ پہلے جو الزام لگانے والا ہے وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ 4 بار تو ایسے قسم کھائے گا، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ عورت بدکردار ہے، اس نے بدکرداری کری ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ، اب دیکھیے، مان لیجئے آپ یہ کہیں گے کہ تو بہت آسان ہے، کوئی بھی آدمی اگر جھوٹا الزام ہی لگائے گا تو آج کل قسموں سے کون ڈر رہا ہے، اللہ کی پرواہ کسے ہے، تو بیچاری عورت تو نمٹ گئی،
اس کی پاکیزگی کون ثابت کرے گا؟ تو مرد نے پہلے قسم کھا لی، لیکن اللہ نے عورت کو اتنا اسٹرانگ، اتنے زیادہ رائٹس دیے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب عورت کی باری آئی اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے۔ اب عورت کو کہنا ہے کہ میں سچی ہوں صاحب، یہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی، تو وہ کیا کہے گی؟ عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب عورت کو یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے، 4 بار ایسے کہے گی اور 5 بار یہ کہے گی، اور 5ویں بار یوں کہے گی اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ 5ویں بار وہ عورت یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ لیکن یہ قسم کھانے کے بعد آپ عورت کو الزام نہیں دے سکتے، آپ کو اسے سچا ماننا ہی پڑے گا، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو اللہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ عام کرم والا ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جب دونوں نے قسمیں کھا لی، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تم دونوں کا معاملہ قیامت کے دن میرے سامنے ہوگا، اب تم سے حساب میں کروں گا۔ اور یہ بہت سخت چیز ہے، اس سے آپ کو اور مجھے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آپ کا یا میرا حساب اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اس سے آپ دنیا میں اپنی جان دے دیجئے، اپنی دولت دے دیجئے، لیکن معاملے دنیا میں ختم کر دیجئے۔ آپ کا میرا حساب یا میرا اور آپ کا حساب اللہ کے یہاں کا نہیں چھوٹنا چاہیے، ورنہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آپ کا حساب کوئی اللہ کے یہاں چھوڑے۔ میری اگر جان بھی جانے کو تیار ہو، میری اگر پوری دولت جانے کو تیار ہو، اور میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ اس کے بدلے وہ چیز مانگ لے، تو مجھے دے دینا چاہیے کہ میں اللہ کے یہاں کا حساب افورڈ نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے وہ ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے یہ کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا طوفان ہے؟ یہ جھوٹ گڑنے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکیں تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس کام میں تم لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی سی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب میں اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا، اس چیز کو آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کیا ہوا؟ یہ جو آیت اتری، یہ اتری ایک چیز کو کلیئر کرنے کے لیے۔ عورتوں کا درجہ سمجھیے، لیول سمجھیے، عورتوں کا حق سمجھیے، ان کی ریسپیکٹ سمجھیے کہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ تعالی عنہا پہ مسلمانوں کی ہی ایک جماعت نے، جو اس وقت مسلمانوں میں جن کی گنتی ہوتی تھی، انہوں نے کریکٹر لیس ہونے کا الزام لگا دیا۔ ایک آدمی کے ساتھ ان کا نام جوڑنے کے افواہیں چلا دیں، اور وہ بات پورے مکہ میں، پوری سوسائٹی میں پھیلنے لگی۔ تو اللہ کے نبی کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی۔ آخر اللہ کے نبی انسان تھے، وہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے انہیں غیب کا علم تھا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی پتا چکا کہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تھوڑے سے ایسے رہنے لگے، تھوڑے سے جیسے رہتے تھے ہمیشہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے، ویسا ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلی جائیے۔ وہ اپنے گھر آ گئیں۔ وہاں پر بھی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ان سے عجیب سا تھا، تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ معاملات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوست تھیں یا ان کی والدہ، ان دونوں میں سے کسی نے انہیں بتایا کہ تمہارے بارے میں، ان فلاں فلاں صحابی کے بارے میں ایسی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے شوہر نے اس بات پہ کیا کہا؟ انہوں نے مان لیا۔ تو
ان کو جواب نہیں ملا صحیح ایسے کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کا ایٹیٹیوڈ کیوں اکھڑا اکھڑا ہے، وہ سمجھ گئی۔ اب جب اللہ کے نبی حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے ملنے، مطلب گھر پہ تو آتے ہی تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات نہیں کی۔ آپ اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے، آپ نے کہا کہ نہیں اب میں واپس ایسے نہیں جاؤں گی، اب تو میرا اللہ جواب دے گا، اب تو میں یہ نہیں جانتی جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جائے گی، جب تک مجھے یہ بات میری جگ ظاہر نہیں ہو جائے گی کہ یہ میرے اوپر الزام ہے، تب تک میں اس بات کو بھولوں گی نہیں، اس بات کو ختم نہیں کروں گی، وقت کے ساتھ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، مجھے میری بے گناہی کا ثبوت چاہیے۔ اب سوچئے ایک عورت، ایک لڑکی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اللہ کے نبی سے کر رہی ہے کہ مجھے میری، مطلب اللہ کے نبی سے سامنے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کا یہ بات تھی کہ میری بے گناہی ثابت ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوتی؟ اب درجہ دیکھیے ایک عورت کا، ایک عورت کے کیریکٹر کی امپورٹنس دیکھیے کہ اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو الزام لگا رہے ہو عائشہ کے اوپر یہ سب جھوٹے ہیں۔ ایک عورت کے اوپر، ایک عورت کے کیریکٹر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ خود بول اٹھا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی خوش اور خرم آئے اور انہوں نے کہا عائشہ تمہارے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ لیول ہے ایک عورت کے کیریکٹر کا، یہ امپورٹنس ہے ایک عورت کے کیریکٹر کی۔ اور ہم آپ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے فلاں تو ایک نمبر کی وہ ہے، فلاں کا تو افیئر اس سے چل رہا ہے، ارے وہ تو ایسی ہے، ایک اتنا سا ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے اوپر الزام لگانے میں جتنی محنت کی، جتنا اس کا حصہ ہے اتنا ہی عذاب اس کو ضرور ملے گا۔ تو عورتوں کے لیے، ان کے کیریکٹر کے لیے بولتے وقت 1,00,000 دفعہ سوچا کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، جس کے لیے اللہ نے اپنے الفاظ دے دیے، ان کا کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اب اس کے بعد کیا ہوا میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ بات کھل گئی، یہ آپ کے اور میرے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ہم آئے دن ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں نا، سنیے، جب یہ بات کھل گئی کہ کن لوگوں نے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹے الزام لگائے تھے اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ وہ تو پاک ہیں، ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے بیٹھ کے جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے جو لوگ تھے اللہ کے سبھی ان سے محبت کرتے تھے، وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کی تو ہم گردنیں سر سے الگ کر دیں گے، گردنیں دھڑ سے الگ کر دیں گے جنہوں نے ہماری ماں کے اوپر یہ الزام لگائے، اور وہ جھوٹے تھے، اللہ نے اب ثابت کر دیا۔ سچ ہوتے تو چلو برداشت بھی کر رہے تھے ہم ان کی باتیں، لیکن یہ جھوٹے تھے اور ان کی تو ہم گلا کاٹ دیں گے۔ تو ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ سامنے کھڑے ہو گئے، ایسے کیسے کاٹ دو گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے باپ ہیں، ایسے کیسے گردن کاٹ دو گے؟ ٹھیک ہے ان سے گناہ ہو گیا لیکن تم گردن کیسے کاٹ دو گے؟ گردن نہیں کاٹ سکتے تم۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی کی بیوی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، ہماری ام المومنین کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، ہم سب کی ماں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ انہیں بچانے کھڑے ہو گئے۔ لیکن بڑی بات اس میں کیا ہے کہ ان کو جو بچانے کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے بھی دوسرے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم تو کافر ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں بچے، تم اللہ کے نبی کی بیوی کے لیے الزام لگائے، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ گناہ ہونا، کچھ بات ایک غلطی ہونا الگ چیز ہے، اور اسلام سے خارج ہو جانا، ایک دوسرے کو اللہ کا نہ ماننے والا کہہ دینا، یہ بہت ہی گرا ہوا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد بھی کسی کو کافر یا کسی کو اسلام سے خارج یہ نہیں کہا، اللہ کے نہ ماننے والا نہیں کہا۔ ہم ذرا سی باتوں میں کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو گیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری آیتیں پھر حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی اور عورتوں کی امپورٹنس، ان کے کیریکٹر کے لیے بتایا۔ اور جب تم نے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یا بدکاری کی تہمت کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں غم دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا،
تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہ دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ تم میں وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت پیسہ چیزیں دی ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں اور ان سے اچھا سلوک خرچ کرنے کی ان کے اوپر یہ نہیں کہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور قسمیں نہیں کھا لیں، خرچ بات نہ کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب معاف کرنے کی ریسپانسبلٹی کس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں سسٹم الٹا ہو چکا ہے۔ اگر میں اپنے خاندان کا کروڑ پتی آدمی ہوں تو میں تو یوں بیٹھوں گا کرسی پہ، اور میں یہ انتظار کروں گا کہ اگر کسی نے میرے لیے کچھ بول دیا تو اب معافی تو وہ آ کے مانگے گا، ہے نا؟ یہ سسٹم ہو گیا کہ امیر جو ہے وہ لیڈ کرے گا، جو ہر خاندان میں ایک چچا ہوتے ہیں، ایک ماموں ہوتے ہیں، ایک پھپھو ہوتی ہیں، خالہ ہوتی ہیں، جو پیسے والی ہوتی ہیں، اور انہی کے فیصلے چلتے ہیں۔ ہر بات میں انہیں فون کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا، کیا کریں، دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور اگر ان کے لیے کسی نے کچھ کہہ دیا تو بھائی پورا خاندان اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، اس غریب آدمی کے یا مڈل کلاس آدمی کے، کہ بھائی تم نے ان کے لیے ایسا کہہ دیا۔ وہ سب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اب اس سے مت ملنا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میں جو وسعت والے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ چاہیے کہ درگزر کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، اور ان کے ساتھ ایسا مت کریے کہ آپ اپنا ہاتھ روک لیں، ان کو دیجئے۔ یہ آپ جو دے رہے ہیں، اگر اپنے لیے دے رہے ہیں تو جو چاہے کریے، اور اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کو ویسے کرنا پڑے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے درگزر کیجئے، معاف کریے اور ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ کیوں کرو کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور تم سے درگزر کرے؟ تو تم اپنے لیے کر رہے ہو تو دوسروں کے لیے بھی درگزر کرو۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکرداری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن، جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال پورا اور ٹھیک اللہ ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی۔ اب دیکھیے، اس میں یہ کنسپٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اچھا ہوں تو میری بیوی اچھی ہوگی۔ پہلی کوالٹی جو پاک اور ناپاک کی ہے وہ ہے دین، وہ ہے ایمان۔ گناہوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پاک ہیں، جو ایمان پہ ہیں، پہلی کوالٹی تو پاکی کی ایمان ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں ایمان والے مردوں کے لیے، اور ایمان نہیں لانے والی، اللہ کے انکاری کرنے والی عورتیں انکار کرنے والے مردوں کے لیے۔ اب کسی ایمان والی عورت کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کو اپنی زندگی میں لائے، اس آدمی سے شادی کرے جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، اور کسی ایمان والے مرد کو یہ واجب نہیں ہے کہ جو اللہ پہ کوئی لڑکی ایمان نہیں رکھتی میں اس سے ہی شادی کر کے روانہ ہو جاؤں کہ ہاں یار۔ تو یہ جو آج کل لو جہاد کا کنسپٹ چلتا ہے وہ ہے ہی غلط۔ آپ کسی لڑکی یا کسی لڑکے سے جب تک اس کو اپنی زندگی میں ہی نہیں لا سکتے جب تک وہ واقعی میں اللہ پر ایمان رکھنے والی نہیں ہو جائے یا والا نہیں ہو جائے۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، یہ پاک لوگ ان جھوٹی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ اب ایک بات سنیے، ہم اس بات کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے تو تعلقات ہی ایسے ہیں کہ میں تو بنا کھٹکھٹائے گھر میں گھستا ہوں۔ آپ کو نہیں گھسنا ہے۔ آپ کے گھر کے علاوہ آپ کے ماں باپ، مطلب آپ کا جو پرسنل آپ کا گھر ہے، آپ کے بھائی آپ کی بہن کا گھر نہیں، آپ کے چچا کا، آپ کی ماموں خالہ کا گھر نہیں، پرسنلی آپ کا جو گھر ہے
جس کے آپ مالک ہو، جو آپ کی فیملی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی گھر میں بنا سلام کیے اور بنا اجازت لیے داخل نہیں ہوگے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی ایٹیکیٹ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ جیسے سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، ویسے بنا دروازہ بجائے، بنا سلام کرے اور بنا اجازت لیے کہ صاحب آ سکتا ہوں، آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ تم یاد رکھو، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل مت ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا سامان رکھا ہو یا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت یعنی زینت جو جگہیں ہم اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جہاں پر زیور پہنا جاتا ہے، جو زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوندوں اور باپ اور سسر اور بیٹے اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا اور ان خادموں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں کو نہ جانتے ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر بھی زینت اور سنگار کی جگہ کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار لوگوں کے کانوں میں پہنچے اور ان کا چھپا زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اب یہاں عورتوں کے لیے ایک حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے سیدھا حکم آ گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں کے لیے ایک سیدھا حکم آ گیا۔ کس کے لیے آپ کو گنجائش ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے چہرے، آپ کے ہاتھ اور آپ کے ٹخنے کے نیچے کے پیر، ان کے علاوہ جو آپ کا باقی کی زینت کی جگہ ہے وہ آپ کسی اور کے سامنے ظاہر مت کرو۔ لیکن کس کے سامنے آپ بنا روپٹے یا بنا اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہو؟ کس کے سامنے؟ وہ آپ کو اللہ نے کھل کے بتا دیا۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے اپنے خاوند، آپ کے شوہر، دوسرا باپ، تیسرا سسر بھی محرم ہے تو وہ سسر سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سسر کے سامنے بھی ہو سکتے ہیں، سسر۔ تیسرا بیٹے، خاوند کے بیٹے، مطلب آپ کے شوہر کے جو بیٹے ہیں، 2 شادیاں ہوئی ہیں تو آپ کے شوہر کے جو بیٹے ہیں وہ خاوند کے بیٹوں، اور بھائی جو آپ کے سگے بھائی ہیں، چچا ماموں خالہ کے بھائی جو ایک سسٹم چل گیا ہے، جو دوسرا کلچر ہمارے اندر آ گیا کہ ہم انہیں بھی بھائی سمجھنے لگے، وہ آپ کے بھائی کبھی بھی نہیں ہوتے، وہ تو آپ کے بھائیوں اور بھتیجوں جو آپ کی سگے بھائی کی اولادیں ہیں ان کے سامنے بھی آپ جیسے چاہو ویسے رہ سکتی ہو، اور بھانجوں جو آپ کی بھانجے ہیں، خالہ جو آپ کی بہن کے بچے ہیں، سگی بہن کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی آپ رہ سکتی ہو، اور اپنی ہی قسم کی عورتوں کے ساتھ بھی آپ کھل کے رہ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو آپ کی غلام ہیں، عورتیں غلام ہیں یا مرد غلام ہیں وہ، اور ان کے سوا وہ خادم جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے۔ اب جو ایک کمیونٹی ہمارے اندر اور ہوتی ہے جنہیں عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں میں جو اللہ انہیں پیدا تو مرد کرتا ہے لیکن ان کے اندر کیفیت ایسی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہوگی، ان کے اندر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اللہ ان کے سامنے بھی آپ کو بہت اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے سامنے بھی جیسے چاہیں ویسے ظاہر کر سکتے ہیں اور پردے کی چیزوں کو بھی ظاہر رکھ سکتے ہیں۔ ایسے لڑکے اور وہ معصوم جو بچے، وہ بچے لڑکے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں کو نہ جانتے ہوں، جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ بھئی عورتوں میں کیا پردہ ہے کیا نہیں ہے، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر زینت اور شرنگار کی جگہ کو ظاہر نہ ہونے دو، اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ مارو کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کے چھپا زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ کامیاب رہو، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور فیمیل غلام جو ہیں تمہاری ان کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اور وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کنسپٹ چلایا جاتا ہے، ارے یار ابھی شادی کیسے کرتے ہیں، ابھی تو پیسہ ہی نہیں ہے،
اللہ کہتا ہے کہ ان کے نکاح کر دیا کرو. اگر وہ غریب ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے گا. اس چکر میں مت رہو کہ نکاح جب کرو گے جب تم پیسے والے ہو جاؤ گے. اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور جس کو شادی کی طاقت نہ ہو، نکاح کی طاقت نہ ہو، وہ پاک دامنی اختیار کیے رہے، کیے رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور جو غلام تم میں سے موافقت چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو. اور اپنی غلام، جو تمہاری عورتیں غلام ہیں، ان کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بد کرداری پر مجبور نہ کرنا. اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کو مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کو بخشنے والا ہے. اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی عورت تمہارے قبضے میں ہے، تم اس کے خیر خواہ ہو، تم اس کو کنٹرول کرتے ہو، اور وہ یا کوئی عورت ہے جو تمہارے پاس کام کرتی ہے، غلام ہے تمہاری، تو تم اسے انلیگل ریلیشن شپس بنانے پہ مجبور مت کرنا کہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اگر تم کرو گے اور وہ بھی ایسا کام کر لیتی ہے مجبوری میں آ کے، تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. تمہاری پکڑ ضرور ہوگی، تم نہیں چھوٹو گے. اللہ اس عورت کو، کیونکہ وہ مجبور ہے، اسے معاف کرنے والا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسے صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک پیڑ کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کی نہ پورب کی طرف ہے نہ پشچم کی طرف ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے تب بھی جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ قندیل ان کے گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خریدنا بیچنا. وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمالوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کی پیاس سے اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے. اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے دریا میں اندھیرا جس پر لہر پہ لہر چڑھی آتی ہو، اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے. اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے بارش نکل کر برس رہی ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹائے رکھتا ہے. اور بادل میں جو اس کی بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو چکا چوند کر کے آنکھوں کی روشنی کو اچک لیے جاتی ہے. اب یہاں پر جو لوگ سائنس تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ تھوڑا سا دماغ لگا سکتے ہیں. میں اتنا نہیں جانتا، لیکن اس آیت پہ آپ تھوڑا سا دماغ لگا سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجلی جو ہوتی ہے وہ بادلوں کے اندر ہوتی ہے. اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس
ان بادلوں کو، اس بجلی کو اور آپ کو اور مجھے بنایا ہو۔ تو جو لوگ سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کو غلط کرنے کے لیے ڈھونڈ لیجئے، آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ نہیں بجلی کا بادلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے 1400 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ بجلی جو ہوتی ہے وہ بادلوں سے ہوتی ہے، بادلوں کے اندر ہوتی ہے، مطلب بادلوں سے جنریٹ ہوتی ہے۔ اب یہ آپ سائنس میں ڈھونڈیے اور قرآن کو غلط کر دیجئے۔ آنکھوں کو اچک لے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، روشنی والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بار بار سائنس کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اشارے دیتا ہے کہ اب تو مانو کہ اگر وہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، نہ جب مائکروسکوپ تھا، نہ سونوگرافی تھی، نہ کوئی دوسری ایکوپمنٹس تھے، جب اللہ 1400 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے چلنے پھرنے ہم نے اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ جس میں بھی جان ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے، جس میں بھی جان ہے اس کا کریشن کا جو سورس ہے وہ واٹر ہے، وہ پانی ہے۔ تو اب جو سائنس میں دماغ رکھتے ہیں، جنہیں نالج ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو ریسرچ کر سکتے ہیں، وہ ڈھونڈ کے ثابت کر دیں کہ نہیں جاندار سے پانی کا لینا دینا نہیں ہوتا، یہ پانی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، پانی ہے سیدھا سیدھا۔ اس میں تو ہم چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول ان کا جھگڑا چکا دیں، ان میں سے جس بھی بات میں کوئی کنٹروورسی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، یہ بات قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ جو جھگڑا ان میں ہے اس میں فیصلہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، تو ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا ہے نہیں ہمیں ادھر نہیں جانا۔ اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ مطلب اگر ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں قرآن اور حدیث سے دیکھ لو، اور جب ان کے نقصان پہنچتا ہے اس بات سے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن سے نہیں، ہم تو کورٹ میں چلے جائیں گے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں۔ اب اللہ یہاں ایمان والوں کی بات کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں، آپ کا نام صاحب ابو حمزہ ہے، آپ ایمان والے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ مومنوں کی تو یہ بات ہے، مومنوں کی یہ کوالٹی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر لیں، تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ کچھ بھی معاملہ ہو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ ہاں ہم نے اللہ اور اس کے نبی کا حکم سن لیا اور ہم نے مان لیا، دل کی خوشی کے ساتھ مان لیا، ٹھیک ہے اس میں میرا نقصان ہے لیکن میں نے مان لیا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری چاہیے، قسمیں مت کھاؤ، کر کے دکھاؤ، فرما برداری کرو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمالوں سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلو۔ اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اب ہم سے بچپن سے ایک بات کہی جائی ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمیں غفلت میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے یار کچھ بھی کرو تو اللہ کے نبی جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ صاف صاف فرما رہا ہے کہ تم پہ اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو ہمارے رسول پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان پہ تو یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے تم تک حق پہنچا دیا۔ اب تمہارا کام، تمہارا اعمال اور اللہ کے فیصلے، تو آپ کو کوئی
سب کچھ دنیا میں سارے غلط کام، سارے حرامی پن کرنے کے بعد آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اللہ یوں ہی بخش دے گا، بخشنے والی ذات اس کی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان لانا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑیں گے، اور اللہ اور اس کے نبی کا فرمانبردار ہونا ہی پڑے گا، پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دیں گے۔ اب آپ کو پاور چاہیے، آپ ایمان لائیے اور نیک کام کریے، اللہ آپ کو حاکم بنا دے گا، جیسا اس نے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، بے شک وہ بنائے گا۔ آپ کوشش تو کیجیے، آپ سے پہلے وہ 50 قوموں کو حاکم بنا چکا ہے، اور ان کے دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور مضبوط و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے، جو اللہ کے اسلام سے، دین سے پھر جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اللہ کو ہی نہ مانے، جو بعد میں کفر کرے، تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان پہ چلتے رہو، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ رحمت کیوں کی جائے گی؟ جب آپ اللہ کے نبی کے فرمان پر اور اللہ کے فرمان پر چلو گے۔ اور ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنو، تمہارے غلام اور تمہاری عورتیں جو غلام ہیں، اور جو بچے تم سے بلوغ کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، 3 بار یا 3 وقتوں میں تم سے اجازت لیا کریں۔ آپ کے بچے ہیں، 3 بار آپ سے اجازت لیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، اور دوسرے گرمی کے دوپہر کو، اور جب کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں غلام ہیں، جو بچے بالغ بھی نہیں ہوئے، تو وہ آپ سے 3 وقتوں میں اجازت لیا کریں۔ ماں باپ کے کمروں میں ایسے ہی داخل نہیں ہو جائیں، یا کسی کام کے لیے ایسے ہی نہیں چلے جائیں۔ داخل ہونے سے پہلے، کچھ بات کرنے سے پہلے، صبح کے وقت، فجر کے وقت میں اجازت لے کے داخل ہوں، ظہر جب لوگ سوتے ہیں اس وقت میں اجازت لے کے داخل ہوں، اور عشاء کے وقت میں جب آپ لیٹ جاتے ہو، جب عشاء کے بعد وہ اجازت لے کے داخل ہوں۔ یہ باتیں ہمیں ہمارے بچوں کی پرورش میں لانا چاہیے۔ کسی بھی گھر میں یہ چیزیں نہیں، اور یہ فرائض میں سے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کر لو تو چلے گا اور نہیں کرو تو بھی، یہ تو فرائض میں سے ہیں، یہ تو کرنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بہترین پرورش کی باتیں بتاتا ہے، لیکن ہماری پرورش میں سے یہ کتاب نکل گئی۔ ہم 12th کرانے کے لیے، ہم انجینئر بنانے کے لیے 20 سال پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بنانے کے لیے 20 سال پڑھا رہے ہیں، ایک 2 کوڑی کی نوکری کے لیے 20 سال پڑھوا رہے ہیں، لیکن زندگی بھر کی پرورش کے لیے ہم 1 گھنٹہ ڈیلی بھی نہیں پڑھا رہے، 30 گھنٹے بھی نہیں دے رہے اپنی اولاد کو۔ تو پریشانی یہاں ہے۔ اجازت لیا کریں، ایک تو اب کن وقتوں میں اجازت لینا ہے؟ ایک تو صبح کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے، اس کے آس پاس، دوسرے گرمی کی دوپہر کے وقت، دوپہر کو جب لوگ سوتے ہیں، تیسرے جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے وقت، جب عشاء کی نماز کے بعد ہم سونے چلے جاتے ہیں، کپڑے اتار کے لیٹ جاتے ہیں اور ہم سونے چلے جاتے ہیں۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ اور نہ ان کی کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو، تم ان کے علاوہ تم پر گناہ نہیں ہے اگر اجازت نہیں لو تو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ جس طرح ان کے اگلے یعنی بڑی اجازت حاصل کرتے رہے، اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں رہی، وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھوؤں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ اب یہ فیملی پلاننگ ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت فیملی پلاننگ ہے قرآن میں۔
اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ماموں، چچا، خالہ، بھائی، دوستوں کے ساتھ ایک گھر کی طرح رہو، ایک بالکل ایک جوائنٹ فیملی میں رہو، تو بھی وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم الگ الگ ہو کے رہو، اپنے کچن الگ کر لو، اپنے گھر الگ کر لو، اپنی فیملی الگ کر لو، تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، اس کو برا مت سمجھو۔ یا الگ الگ۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ ہماری زندگیوں میں سے، ہماری پرورشوں میں سے یہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب اپنے ہی گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں، ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس ڈھنگ پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہماری سورہ نور کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ فرقان پڑھیں گے، اور تھوڑی سی سورہ فرقان اس کی شروعات میں ہے، اینڈ میں ہے، پارہ 18، تو ہم سورہ فرقان بھی 18 پارہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ عز و جل ہے، بہت ہی برکت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ دنیا والوں کو ہدایت کرے۔ وہی کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کو بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ مطلب وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں، تو جو اس رسالت کے دعوے دار نے بنا لی ہیں، جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم کو ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں خیال کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش، غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے اعمالوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات مناسب نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادوں کو برتنے کی نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نہ ماننے والوں
انہوں نے تو تم کو تمہاری بات سے جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی کی مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس سورہ فرقان 19ویں پارے میں بھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 19ویں پارے میں سورہ فرقان ہے، سورہ شعراء ہے، تو ہم سورہ فرقان کل کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم 19واں پارہ کمپلیٹ کریں گے تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے کہ ہم قرآن کو عام زبان میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے۔ پہلے خود اپنی زبان میں سمجھیے، جب اسے میں پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں، مجھے صرف ہندی پڑھنا آتی ہے اس لیے میں اسے پڑھ لیتا ہوں، باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے بہت نالج حاصل کر رکھی ہے، کوئی مدرسوں سے، کوئی بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے کوئی کورس کر رکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف ہندی پڑھنا آتی ہے اس لیے میں اسے ہندی میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو بھی جو زبان بہتر سمجھ میں آتی ہو آپ اس میں پڑھیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت بہترین طریقے سے اللہ قرآن کے نالج دے دے گا، علم دے دے گا، آپ کو سمجھا دے گا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، سمجھانا نہیں سمجھانا، کتنا بہتر سمجھانا یہ اللہ کے اوپر چھوڑیے، رزلٹ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ سے یہ کر سکتے ہیں، یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے اس قرآن کا علم دے اور مجھے سیدھے راستہ دکھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کے اور اللہ سے بات کریں گے، اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کی بات کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 19واں پارہ مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور کل سے ہم کوشش کریں گے کہ دن میں ایک پارہ پڑھ لیں اور رات میں ایک پارہ پڑھ لیں، تاکہ 25ویں رمضان تک ہم مکمل کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔